السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اتوار کے اس کلاس کے اندر اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ جس طرح امت کے تمام قابل اعتماد علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل برتر مہینہ ہے، وہیں پر اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں، جن کو عشر اواخر کہا جاتا ہے، یہ بھی سب سے معظم اور افضل راتیں ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عشر اخیرہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل آخری 10 دنوں کے اندر ہوتا تھا، ان ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے میں سبقت کرتے تھے، اور ان 10 دنوں کو ماہ رمضان کے مبارک آخری 10 دنوں کو 10 دنوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باقی دوسرے دنوں سے مختلف رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالی سے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ آئیے سنا جائے کہ عشر اواخر یعنی رمضان مبارک کے آخری 10 دن اور ان کی راتیں کتنا افضل ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں اور ان دنوں کا کتنا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اور اس لیے جاننا بہتر ہوگا کیونکہ ہمارے سامنے اگر اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ زندہ رکھا، اللہ کرے کہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر زندہ رہیں، کہ ہم رمضان مبارک کے آخری 10 دن اور اس کی راتیں پالے، اللہ توفیق دے۔ یہ اس لیے بھی جانتا کہ ہم ان دنوں کے اندر آزاد نہ رہیں۔ ان 10 دنوں اور راتوں میں جس طرح ہو سکے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالی سے خاص طور پر قریب کر لیں۔ تو میری بہنوں، آئیے ہم سنیں صحیح مسلم کی ایک روایت، جس کے اندر ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
यज्तहिदु फिल अश्र अवाखिर मिन शहर रमजान मा ला यज्तहिदु फी गैरिहा। गौर से सुनेंगे, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के अंदर जितनी जफाकशी और मेहनत करते थे उतनी मेहनत किसी और दिनों में नहीं करते थे। किस काम में? अल्लाह की कुर्बत तलाश करने में, अल्लाह ताला से करीब होने में, अल्लाह की इबादतें और बंदगियां करने में। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के अशरे अखीरा के अंदर आखिरी 10 दिनों के अंदर जितनी मेहनत करते थे, जितनी जफाकशी करते थे, उतनी मेहनत किसी और दिन में नहीं करते थे। इसी तरह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, जो मुत्तफक अलैह रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अन्नहु काना यअतकिफु फीहा, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ करते थे, यानी बीवी बच्चों से कटकर, दुनियावी सारे कारोबार से हटकर मस्जिद नबवी को लाजिम पकड़ लेते थे, ताकि सारी चीजों से कटकर खाली 10 दिन और उसकी रातें अल्लाह की इबादत और बंदगी, अल्लाह से लौ लगाने और अल्लाह ताला से मांगने में लगा देते थे। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतकाफ के अंदर यतहर्रा लैलतुल क़द्र खिलालहा, इन 10 दिनों के अंदर शब कद्र को ढूंढते थे, तलाश करते थे। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों का बड़ा एहतमाम करते थे। किस 10 दिनों का? रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का। और मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए थे, लेकिन रब का शुक्रगुजार बंदा होने के खातिर और रब के यहाँ अपने दर्जात और मर्तबे को बुलंद करने के लिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातों और दिनों के अंदर खूब मेहनत करते थे। चुनाचे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, जो सही बुखारी शरीफ के अंदर और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि काना इदा दखल अल अश्र अहिया लैल व अयक़द अहलहु व सद्दा मिज़रहु। अल्लाह के रसूल का मामला ये था मेरे बहनों, रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातों और दिनों को अल्लाह की इबादत में गुजारने के लिए क्या तैयारी करते थे। हदीस के अंदर आता है कि जब आखिरी 10 दिन दाखिल हो जाते, शुरू हो जाते, यानी 20वीं रात, रमजान की 20वीं रात, 19 का दिन और 20वीं तारीख और 21वीं रात, रमजान दिन 20वां, 20 रमजान और 21वीं रात, ये अशरे अखीरा की पहली रात है। जब अशरे अखीरा आखिरी 10 दिन शुरू हो जाते, दाखिल हो जाते, तो अल्लाह के रसूल क्या कहते? अहियल लैल, पूरी की पूरी रात सब बेदारी करते, रात को जिंदा रखते, यानी पूरी की पूरी रात अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजार देते, पूरी की पूरी रात। और अकेले नहीं, वह अयक़द अहला, और अपने बीवियों को जगाते थे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों के अंदर, आखिरी 10 रातों के अंदर अयक़द अहला, अपनी बीवियों को भी जगाते थे। वसद्दा मिज़रह, और अपनी कमर कस लेते थे। ये अल्लाह के रसूल के बारे में है
کہ اللہ کے رسول رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں اور دنوں میں آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشرے اخیرہ کے اندر، رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر بالکل ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، اور اکیلے نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، جس طرح ایک محنتی آدمی بالکل کمر کس لیتا ہے. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں خوب محنت کریں، اور آج ہی سے اپنے آپ کو خوب تیار کریں. یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، مسجد کو جا کے چمٹ جاتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، گھر میں آتے ہی نہیں تھے. بیویوں سے بھی آخری 10 راتوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، اور پوری کی پوری راتیں نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے میں، اور اللہ تعالی سے بخشش مانگنے میں، اللہ تعالی کی رضامندی مانگنے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پل پڑتے تھے، تل جاتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رات پورا قرآن پڑھا ہو، یا صبح تک کوئی بھی رات قیام اللیل جس کو تہجد کہتے ہیں تہجد کیا ہو. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا، لیکن رمضان میں پورا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے آخری 10 راتوں کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے اور قیام اللیل کیا کرتے تھے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی امتی آخری 10 راتوں میں پوری رات نماز پڑھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرے، پوری رات دعا کرے، پوری رات اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی میں ملوث رکھے اور اپنے آپ کو لگائے رکھے، تو یہ کوئی غلط نہیں بلکہ اچھی بات ہے. یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ آخری 10 راتوں کے اندر اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. یعنی اللہ کے رسول قیام اللیل کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو بھی اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، اکیلے نہیں، جگاتے تھے سب کو، اپنے اہل و عیال کو پوری رات جگاتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی معاملہ ان 10 راتوں کے علاوہ نہیں ہوا کرتا تھا. اپنے اہل و عیال کو آخری 10 راتوں میں جگاتے تھے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلہ، اللہ کے رسول اکرم نے پوری رات سب بیداری میں گزاری. رمضان کے آخری 10 رات، رمضان کے آخری 10 رات پوری سب بیداری میں گزاری. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. اور بہت ساری باتیں اس سے تعلق سے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے. یہاں ایک بات اور جان لیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کا خود جاگنا، اپنے بال بچوں کو جگانا، کمر کس لینا، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ بڑا معظم وقت ہے، بہت ہی بابرکت وقت ہے، بہت ہی اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا وقت ہے. اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم گنہگاروں کو، ہم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والوں کو، ہم رب کے یہاں اپنے اعمال کو وزن کرنے کی تمنا اور کوشش کرنے والوں کو
خوب زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، خوب زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی خرافات ہو، کوئی بدعت ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور آپ کو اپنے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ مانتے اور بناتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت و بندگی میں ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر کسی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ کن دنوں کے اندر؟ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر، اور کن راتوں کے اندر؟ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کے اندر۔ کس لیے میری بہنوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کب کس کی موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال اللہ ہمیں عطا کر دے اور شوال سے لے کر اگلا رمضان آنے سے پہلے ہم قبرستان کے باسی ہو جائیں، ہم وفات پا جائیں، ہم مر جائیں۔ اور ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر زندہ تھے، آج وہ من مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام توحید والے مردوں کو بخش دے، چنانچہ ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان ساری حدیثوں سے یہ بات معلوم۔ اب آئیے چند منٹوں کے اندر آخری 10 دن جن کو عشر اخیرہ کہا جاتا ہے ان کی خصوصیت کیا ہے اور ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اور راتوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز ذرا غور سے سنیں گے، انہی 10 راتوں میں کوئی رات کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ انہی 10 راتوں میں، رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں کوئی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو مبارک رات ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 6 تک بتلایا ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی اور مبارک رات میں اتارا۔ تو رمضان کے آخری 10 راتوں کی فضیلت میں سے، خصوصیت میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ انہی 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے جسے شب قدر اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شب قدر جو ہے سال کے پوری راتوں میں، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے آخری 10 دن کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اس کے علاوہ کوئی رات شب قدر نہیں ہے، لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے سماج کے اندر جو رائج ہے، غلط بات جو چیز رائج ہے کہ 15ویں شعبان کی رات جگہ ہے، بڑی رات ہے، اور لیلۃ القدر، یہ بات بے بنیاد، غلط اور بے ثبوت بات ہے۔ میری بہنوں، اس پر ہمیں آپ کو اس کا دھیان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے، اور سلف صالحین کا بیان ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس، قتادہ، سعید ابن جبیر اور حضرت اکرمہ اور مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ جس رات میں قرآن اترا وہی رات شب قدر ہے، جس رات میں قرآن اترا وہی رات شب قدر ہے۔ تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہوئی۔ دوسری بات میری بہنوں، اللہ تعالی اسی رات میں، لیلۃ القدر میں،
सारी चीजों का, मखलूक के सारी तकदीर का फैसला करता है। ये इसकी खुसूसियत है। साल भर के अंदर जो कुछ होगा बंदे से या बंदे के बारे में, पूरे साल का फैसला करता है अल्लाह ताला। बंदे की जिंदगी लिखी जाती है, बंदे की मौत लिखी जाती है, कौन बंदा निजात पाएगा, कौन बंदा हिलाक होगा, कौन बंदा नेकबख्त होगा, कौन बंदा बदबख्त होगा, और कौन बंदा इज्जत वाला होगा, कौन बंदा जलील होगा। पूरे साल के अंदर कब सूखा और कहतसाली पाई जाएगी। यानी अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है इस पूरे साल के अंदर बंदों के और मखलूक की तकदीर अल्लाह ताला इसी के अंदर लिखता है। किसके अंदर? शब कद्र के अंदर, लैलतुल कद्र के अंदर। और यहां एक बात भी जान लीजिए, जैसा कि उलमाए कराम का बयान है, बड़े बड़े उलमा का, कि लैलतुल कद्र, शब कद्र ये बदलती रहती है। लौहे महफूज से ये बदलती रहती है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा है कि आदमी देखता है कि वो बिस्तर बिछा रहा है, खेती कर रहा है, और वो मुर्दों में से है। यानी उसकी तकदीर में लिख गया है कि वो इस साल फला दिन वफात पा जाएगा। तो बहरहाल पूरे साल का इसके अंदर फैसला अल्लाह ताला शब कद्र के अंदर फरमाता है। इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि इतनी अजमत वाली रात है लैलतुल कद्र, शब कद्र इतनी अजमत वाली रात है कि अल्लाह ताला इसके अंदर फरिश्तों को उतारता है। जिब्रील अमीन के साथ बहुत सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला उतार देता है जमीन पर, यहां तक कि जमीन तंग हो जाती है। इतनी लंबी चौड़ी जमीन, लेकिन ये जमीन फरिश्तों की ज्यादा संख्या और तादाद में उतरने की वजह से जमीन तंग हो जाती है। जहां लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात है, अजमत वाली रात है, वहीं पर एक माना यह भी है कि फरिश्तों की इतनी ज्यादा तादाद अल्लाह ताला उतारता है कि ये जमीन तंग हो जाती है। हाँ, ये जमीन बिल्कुल तंग हो जाती है, इतनी ज्यादा। ये इस रात की अजमत और फजीलत साबित होती है। लैलतुल कद्र का माना एक तो तंगी के भी होता है, और एक अजमतों और बड़े वकार का भी होता है, और इसी रात के अंदर पूरे साल का फैसला भी होता है। किसके अंदर? शब कद्र के अंदर ही पूरे साल का फैसला होता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फीहा युफरक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, सारे मामले का फैसला जो अल्लाह हिकमत वाले की तरफ से है, सारे मामलों का फैसला इसी शब कद्र में होता है। और शब कद्र कब है? रमजान मुबारक के आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात है। वो कौन रात है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ नहीं बतलाया, निशानियां बतलाई, अलामत बतलाई, और हर साल ये मुंतकिल होती रहती है, एक रात से दूसरे रात में होती रहती है। कभी 21 को, कभी 23 को, कभी 25 को, कभी 27 को, कभी 29 वगैरह को, जैसा कि उलमा ने बयान किया है। अब जब इतनी अजमत वाली रात है तो उलमा ने यह भी कहा यह मग़फ़िरत वाली भी रात है, ऐब पर पर्दा डालने वाली रात है, और अल्लाह ताला से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने वाली रात है शब कद्र। अब जाहिर बात है हम तो जानते नहीं हैं, चुनाचे अगर हम चाहते हैं इस साल शब कद्र पाना, हम चाहते हैं कि लैलतुल कद्र पा जाए, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। हमने इस कुरान मजीद को समाए दुनिया पर उतारा शब कद्र के अंदर। तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र पाए तो क्या करें? हम पूरी की पूरी रात बच्चों से अलग होकर
شوہروں سے الگ ہو کر، بیویوں سے الگ ہو کر، یا گھر میں رہیں لیکن ہم بالکل پل پڑیں، ٹوٹ پڑیں لوٹنے میں، بٹورنے میں، توبہ کرنے میں، قیام اللیل پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، دعائیں کرنے میں، وغیرہ وغیرہ، ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ سنیے میری بہنوں، آج ہم مسلمان، ہماری بائیں اور بہنیں اور ہمارے مسلم سماج کے مرد لوگ کتنے لاپرواہ ہیں۔ یقیناً اگر ہم اپنے گناہوں کو گن گن کر رکھنے لگیں تو شاید ہمارا گناہ ہماری نیکیوں پر بھاری ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی ایسی نہیں ہے جو اپنے گناہوں کو نہ جانتے ہیں۔ گناہ چاہے فرض عبادتوں میں لاپرواہی یا کمی، اور چاہے اللہ تعالی کی نافرمانی ہو، یا چاہے ناشکری ہو، چاہے گالی گلوچ ہو، چاہے غیبت و چغلی اور جھوٹ ہو، چاہے ظلم و زیادتی ہو، چاہے بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، اور دیگر بہت سارے گناہ، ہر وہ چیز۔ اور گناہ کی تعریف کیا؟ ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس فہو اثم۔ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور دل میں کھٹک پیدا ہو، یار کوئی دیکھ نہ لے، یار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، وہی گناہ۔ تو یہ موقع آ رہا ہے اپنی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے 10 راتوں کے اندر اللہ کے رسول سے ثابت اللہ کی عبادت و بندگی دعائیں کر کے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی راتیں آ رہی ہیں۔ اگلے سال رمضان کے بعد اپنے اخلاق و کردار، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے دعائیں مانگنے کی اور توبہ کرنے کی رات آنے والی ہے۔ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت، بالخصوص نعمت ہدایت، نعمت امن، نعمت صحت، نعمت رزق، نعمت برکت، نعمت تعلیم، نعمت تربیت مانگنے کے لیے ہمیشہ مانگ سکتے ہیں، لیکن ان راتوں میں خاص طور پر لیلۃ القدر کے اندر، اور 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے۔ آئیے، آج ہم لوگ تھک جاتے ہیں تراویح پڑھنے میں، اور 1 گھنٹہ کھڑی ہو کر کے کسی سے بات کرنا ہو تو تھکیں گے؟ نہیں تھکتے لوگ، گھنٹے گھنٹے بات کرتے، مرد بھی اور عورتیں بھی گھنٹے گھنٹے بات کرتے، لا یعنی چیزیں گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے، ٹیک بھی نہیں لگاتے، لیٹتے بھی نہیں۔ لیکن آج تراویح کی نماز پڑھنے میں بہت ہی بوجھ لگتا، پڑھتے بھی تو جسم حاضر ہے، دماغ دل حاضر ہے کہ نہیں حاضر ہے۔ ہم آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہے، معاف کریں گے، یعنی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی، یہ شیطان کی طرف سے سستی اور لاپرواہی دلائی جاتی ہے۔ آئیے متفق علیہ ایک روایت سنیے، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کریں۔ آنے والی ہے برکت والی رات، جو عظمت والی رات ہے۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ جس شخص نے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرنے پر جو اللہ تعالی نے اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، اس پر ایمان رکھتے ہوئے قیام اللیل کیا، یعنی تہجد کی نماز پڑھی، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ پورے رمضان میں قیام اللیل، جس کو تہجد یا تراویح کہتے ہیں، سب کی فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے اور فرمان مبارک سے یہ بات واضح طور پر ہے کہ قیام اللیل خاص طور پر لیلۃ القدر میں ضرور کرنا چاہے جماعت کے ساتھ ہو سکے یا اکیلے اکیلے. اب آپ سوال کریں گے کہ مسجد میں تو تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز پڑھائیں. ویسے ہم امام صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی آخر میں وتر کی نماز نہ پڑھو، عورتیں یا مرد لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں گے اور اس سال بھی کوشش کریں گے ہم گھروں میں کچھ نماز نفلی بھی پڑھیں اور مسجدوں میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو یہ فضیلت ہے عشر ذی الحجہ کی، عشر آخر رمضان کے آخری عشرے کی. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان راتوں کے اندر جو لیلۃ القدر رکھا ہے، شب قدر رکھا ہے، اس کی کچھ خصوصیت ہے. پہلی بات کہ قرآن لیلۃ القدر میں اترا، جیسا کہ ہم اس کو بیان کر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالی نے قرآن کو ایک بارگی لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، آسمان دنیا پر بیت العزہ میں ایک بارگی رمضان میں اتارا ہے. کہاں سے؟ لوح محفوظ، لوح مانے تختی، محفوظ جس کے اندر حفظ ہو. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ میں حفظ کر دیا ہے. اور نچلے آسمان پر، ایک دم نچلے آسمان جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس میں ایک جگہ بیت العزہ، بیت العزت، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک بارگی اتار دیا ہے. پھر 23 سال کے اندر حسب ضرورت، جیسی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی 2 آیت 3 آیت، کبھی 1 سورہ، کبھی جیسی ضرورت پڑی ویسے اتارتا رہا. یہ اس کی خصوصیت ہے. کس کی؟ لیلۃ القدر کی. یہ لیلۃ القدر کی خصوصیت ہے. لیلۃ القدر جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر اللہ ہمیں میسر فرما دے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. ایک ہی رات، لیکن اس کے اندر سنت نبی کے مطابق بصد اخلاص عمل 1000 مہینے کے عمل سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. شب قدر 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، جیسا کہ سورہ قدر کے آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا. یعنی اگر کسی شخص کو اللہ توفیق دے دے کہ اسے شب قدر میسر کر دے اور اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق دے دے، تو ایک رات کے اندر وہ اتنی عبادت کر لے گا جتنی عبادت کرنے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ 83 سال اور کچھ دن. اس سے عمر بھی بڑھتی. لیکن یہ کون پائے گا؟ سن لیجئے بہنوں، کون پائے گا؟ مغرب کی نماز پڑھا، لگ گیا عبادت میں، پھر عشاء پڑھا، تراویح پڑھا، قیام اللیل کیا، پھر لگ گیا عبادت میں، تھوڑا بہت آرام کر لے، بہت مختصر لگا رہا نفلیں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، دعائیں کرنے میں، رونے میں، گڑگڑانے میں، مانگنے میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. اسے مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا؟ بتائیے آپ لوگ. مل جائے گی نا. لیکن 10 جب کریں گے تب، کیونکہ 10 راتوں میں کوئی ایک طاق رات ہے اور ہر رات بدلتی رہتی، لہذا 10 راتوں کو کرنا چاہیے. یہ اس کی خاص فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. اور یہ مبارک رات ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. لیلۃ القدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں. کون اترتا ہے؟ جبریل امین اور دوسرے فرشتے بھی اترتے ہیں. برکتیں اترتی ہیں اس رات کے اندر، رحمتیں اتارتی ہیں اس رات کے اندر، اور پورے سال کا اس رات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالی
سارے تلاش کرنے والوں کو ہر وہ نعمت دے دیتا ہے جو نعمت وہ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں. اسی لیے اور یہ بھی جان لیجئے کہ لیلۃ القدر سلامتی والی رات ہے. اتنی سلامتی اور عافیت والی رات ہے کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا اس رات کے اندر، یا شیطان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا. کسی مومن کو، کسی مومنہ کو، کسی ایمان والی تقوی والی عورت اور مرد کو شیطان کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے. اس میں بالکل سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر عذاب سے سلامتی، ہر سزا سے سلامتی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ شب قدر کی خصوصیت ہوئی. اور یہ بھی تو بتا چکا ہوں کہ پورے سال کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ یہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اس کے خصوصیت یہ بھی ہے لیلۃ القدر کی، پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں اتارا ہے. وہ کون ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یقیناً ہم نے مبارک رات، قدر والی رات میں اس قرآن کو اتارا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اللہ کی اجازت سے اس میں فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں، اور سارے کے سارے فجر تک سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یہاں ایک چیز اور جان لو بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا، تم اندازہ نہیں لگا سکتے، تم سوچ نہیں سکتے، تمہارا ذہن و دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے خیر، برکت، بھلائیاں، نعمتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے. یہ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے. ہمیں تلاش کرنا چاہیے. کب تلاش کرنا چاہیے؟ آج سے نہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ اور دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے تھے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. کیونکہ جو 10 راتیں جاگے گا عبادت میں، پا جائے گا کہ نہیں پا جائے گا. اور اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا بتحروا لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر شب قدر کو تم تلاش کرو. تو ہمیں تلاش کرنی چاہیے. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے اللہ کے عبادت و بندگی کے لیے، اور اگر ہو سکے تو اعتکاف کرنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات واضح رہے کہ آپ لوگوں کے لیے مجبوری ہے، اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں. وہ مجبوری ایک تو پاکی کا ہے، دوسری مجبوری عورتیں اعتکاف اسی مسجد میں کر سکتی ہیں جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہو، اور ان کے لیے حفاظتی سامان بھی ہو، اور ان کے لیے آسانیاں بھی ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ ایسی مسجدیں بنائیں جس میں عورتیں بھی شب اعتکاف کر سکیں. لیکن مردوں کے لیے تو بہرحال یہ مسجد واضح ہے. شب قدر میں اعتکاف کب کریں گے؟ 20 کو مغرب سے پہلے داخل ہو جائیں گے اعتکاف گاہ میں. اور کب تک رہیں گے؟ چاند نکلنے کی خبر پانے تک اعتکاف میں رہیں گے. کیا کریں گے اس کے اندر؟ اللہ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، تھوڑا بوڑا آرام بھی کریں گے. اور اگر ضرورت ہے تو خطبہ بھی دے سکتے ہیں، درس وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کو بھلی باتیں بتا سکتے ہیں. ضرورت ہے مسجد میں انتظام نہیں، پاخانہ پیشاب کے لیے باہر جانا تو جا سکتے ہیں. گھر میں آ کر کے یہ ضرورت پوری کرنا تو آ کر کے پوری کر کے چلے جا سکتے ہیں. اگر اس میں کھانے کا انتظام نہیں تو ہوٹل وغیرہ سے بھی
کھانا لے سکتے ہیں، ہوٹل وغیرہ سے بھی کھانا لے سکتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر، یہ اعتکاف کے بارے میں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے عشر اخیرہ کے اندر، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور اللہ کے رسول کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک سال کا معاملہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک سال اللہ کے رسول 21ویں کو کی رات کو بارش ہوئی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقف المسجد فی مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال پوری حدیث لمبی، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صبح جب ہوئی تو دیکھے کہ اللہ کے رسول کے پیشانی پر کیچڑ وغیرہ لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت مسجد نبوی تو کیچڑ کی تھی۔ ہاں، آپ کے چہرے پر کیچڑ لگا ہوا تھا اور پانی سے آپ کا چہرے مبارک کیا ہوا تھا، بھیگا ہوا تھا جب فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پوری رات اللہ کی عبادت ہی میں گزاری ہے۔ تو یہ ہوئی آخری عشرے کے بارے میں چند اہم باتیں جو میں نے بتلانے کی کوشش کی، اور ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اچھا لیلۃ القدر یا تو 21 کو ہے، یا 23 کو، یا 25 کو، یا 27 کو، یا 29 کو، ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہے، اور ہر سال بدلتی رہتی، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو پانا ہے گارنٹی کے ساتھ۔ تو پورے 10 راتیں اللہ کے عبادت و بندگی میں ہمیں گزار دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو شب قدر میسر فرمائے اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔